कुछ ही दिन के बाद ये ऐलान होगा, मुबारक हो, माहे रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया है। ये ऐलान सुनते ही इंशाअल्लाह आशिकाने रमजान के दिल खुशी से झूम उठेंगे, चेहरों पर ताजगी आ जाएगी, मस्जिदों की रौनक बढ़ जाएगी। तरावी का सिलसिला, फर्ज नमाजें, कोई नवाफिल की कसरत कर रहा होगा, कोई तिलावत कुरान का फैज उठा रहा होगा, सहरो इफ्तार की रौनकें होंगी। रोजाना बाद असर और बाद तरावी इंशाअल्लाह आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में 2 मदनी मुजाकरों की भी इंशाअल्लाह तरकीब होगी, उसकी भी बहारें होंगी। सुभान अल्लाह। क्या आप जानते हैं रमजान मुबारक कितना अजीम महीना है? जी हाँ, वो महीना तशरीफ ला रहा है जिसे हदीस पाक में सैयदुश्शहूर यानी तमाम महीनों का सरदार कहा गया। मुबारक महीना आ रहा है, इसकी पहली रात से आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, फिर आखिरी रात तक, लास्ट नाइट तक वो दरवाजे बंद नहीं होंगे। तो इस महीने में एक सजदा करे उसे 1500 नेकियां लिखी जाती हैं और जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाया जाता है। अल्लाह अकबर। समझ आ रही है बात? एक सजदे पर 1500 नेकियां और एक ही सजदे पर सुर्ख याकूत का जन्नत में घर। अब सोचें जो नफल पढ़ते हैं, जो पूरी तरावी पढ़ते हैं, हर सजदे पर क्या कुछ हासिल कर रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए जो तरावी में सुस्ती कर जाते हैं, नवाफिल में सुस्ती करते हैं। दिल पर चोट करने के लिए एक जुमला कह देता हूं, बाकी फिर आगे चलते हैं। कि अगर ये कह दिया जाए कि माह रमजान में जो जितने सजदे करेगा उसे उतने 1000 रुपए मिलेंगे, तो बताएं कितने सजदे करेंगे? अच्छा जनाब, जो माह रमजान में पूरी तरावी पढ़ेगा उसे जनाब कोरंगी की एक बड़ी सोसाइटी में एक प्लॉट दिया जाए, 20 रकात पूरी पढ़े, बंदा के 20 के बाद कहीं कुछ और भी पढ़ लेता हूं, एक पूरा प्लॉट मिल जाएगा हर सजदे पर। कराची में नहीं, पाकिस्तान के पोश एरिया में नहीं, जन्नत में सुर्ख याकूत का घर दिया जा रहा। तो कितने सजदे करने चाहिए रमजान में? वारे न्यारे हो गए ना, इतना आसान। सुभान अल्लाह। और सुनो, वो महीना आ रहा है कि जो माह रमजान का पहला रोजा रखता है इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। आज दुनिया में पता है हम किसी बड़े बुजुर्ग शख्सियत को ढूंढ रहे होते हैं, किसी आलिम दीन से प्यार होता है, किसी पीर साहब से मोहब्बत होती है, बंदा कहता है जाके यार इनसे दुआ करवा लूं, मेरा काम हो जाएगा। अल्लाह के फरिश्ते, और वो भी कितने, 70,000 सुबह से शाम तक रोजादार के लिए दुआएं कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिसमें नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाएगा। रमजान मुबारक की जब पहली रात आती है, अल्लाह पाक इस उम्मत की तरफ नजर रहमत फरमाता है, और जिस पर अल्लाह नजर रहमत फरमाए उसे कभी अजाब ना देगा। इससे पता क्या पता चल रहा है? 2-3 बातें आ गई हैं कि पहली रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिरी रात तो है इंपॉर्टेंट, वो बाद में बताऊंगा, मगर चूंकि अभी पहली रात आने वाली है ना, फर्स्ट नाइट ऑफ रमजान इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना उस रात हमें 2 रकअतें पढ़नी है, फिर फरमाया इस रात अल्लाह जिस पर नजर रहमत फरमाएगा उस पर कभी अजाब नहीं होगा, और फिर क्या फरमाया कि पहली रात आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये खास रात है। फरमाया इस मुबारक महीने में बख्शिश के परवाने बांटे जाएंगे। कौन सा वक्त बड़ा सेंसिटिव है? जो इफ्तार का वक्त है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा हसास, बड़ा खूबसूरत वक्त है। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है हर रोज इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों की बख्शिश की जाएगी। और इस मुबारक महीने में जब जुमा आएगा ना, कल भी जुमा है मगर वो शाबान का है, इंशाअल्लाह अल्लाह रमजान तक हमें जिंदा रखे, सेहत और आफियत के साथ अता फरमाए। इंशाअल्लाह जो अगला जुमा होगा, रमजान में जितने जुमे होंगे, फरमाया तब तो वारे न्यारे हो जाएंगे जुमेरात की मगरिब से लेकर गुरूब आफ्ताब से जुमे के गुरूब आफ्ताब तक। ये 24 आवर्स है, ये जो दिन रात है, फरमाया हर घड़ी में 10-10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। और वो भी कौन से? जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, गुनाहों की वजह से जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई, वो गुनाहगार बख्शे जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब सोचो ये रमजान कैसा महीना है, इसकी कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इफ्तार का वक्त इतना नाजुक वक्त है कि 10 लाख बख्शे जा रहे हैं। हम इफ्तार में किस काम में लगे रहते हैं? भाई समोसे आगे के नहीं आए, पकौड़े आगे के नहीं आए, शरबत कहाँ है, दही बल्ले कहाँ है, फला चीज कहाँ है, घर में अफरा तफरी बची होती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इफ्तार का वक्त मांगने का वक्त है, गिड़गिड़ाने का वक्त है, आंसू बहाने का वक्त है कि मौला आज 10 लाख बख्शे जा रहे हैं, उन बख्शे जाने वालों में मेरा भी नाम लिख दे। काश सारे अपने घर वालों को भी कह दिया करो कि छोड़ दे किचन के काम, हम बैठ जाए, जो हो गया तैयार ठीक है, ये आखिरी 10-15 मिनट। और सुभान अल्लाह, कराची वालों को तो और फायदा ये है कि ऐन उसी वक्त आलमी मदनी मरकज में एक अजब समा होता है, एक आंसुओं की बरसात है, एक दुआओं का सिलसिला है। हमारा तो टाइम भी मैच होता है ना, पंजाब वाले या दुनिया के दूसरे मुल्कों वालों का वो इफ्तार का वक्त नहीं होता, हमारा तो एग्जैक्ट इफ्तार का वक्त वही होता है। क्या ही अच्छा हो कि बाप भी बैठा हो, माँ भी बैठी हो, बच्चे भी बैठे हो और हाथ उठे हुए हो, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाए हो, अल्लाह हमारा घराना तेरे दरबार में हाजिर है, अल्लाह इफ्तार का वक्त है, 10 लाख बख्शे जाएंगे, इस बख्शे जाने वालों में हमारी फैमिली का, हमारे घर बार का नाम लिख दे। तो मेरे इस्लामी भाइयों, पर्दे में जो मेरे इंटरनेट पर इस्लामी बहनें सुन रही हैं, बाद में सुने, कुछ ऐसा इंतजाम घर में करें कि 10-15-20 मिनट पहले अब सारे कामों से फारिग हो जाए, अब दुआओं में गुजारें। इफ्तार का वक्त, इफ्तार से पहले भी दुआ करें।
مگر جو خاص مقبولیت کی گھڑیاں ہیں وہ عین افطار کے بعد ہیں. افطار میں لگ جاتے ہیں ہم, کھجور کھا لی, پانی پی لیا, دوبارہ ہاتھ اٹھائیں, دوبارہ مانگے. یہ وقت ہے مانگنے کا, یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان لمحات کو پراپر انداز میں, صحیح انداز میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. کیا خوبصورت اشعار لکھے گئے کہ واہ کیا بات ہے ماہ رمضان کی, واہ کیا بات ماہ رمضان کی, واہ کیا ماہ رمضان کی, آیا رمضان آ گیا رمضان, واہ کیا بات ماہ رمضان کی, جان رمضان پر میری قربان, واہ کیا بات ماہ رمضان کی, فضل رب سے تیرا گیا رمضان, لوٹو رمضان لوٹ لو فیضان, واہ کیا بات ماہ رمضان کی. انشاءاللہ وہ مہینہ آنے والا ہے, اپنے دل میں خوشی داخل کیجئے, پریپریشن کیجئے, تیاری کیجئے. آپ کے گھر پہ جیسا مہمان آتا ہے آپ ایسی تیاری کرتے ہیں نا, وہ دور کا مہمان, نارمل مہمان آپ نارمل سی تیاری کرتے ہیں, اسپیشل مہمان آپ اسپیشل تیاری کرتے ہیں. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے آنے کے لیے انتظار ہوتا ہے, یقین نہیں آتا وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں. بندہ گھر بھی سجاتا ہے, صفائی بھی کرتا ہے, خوشبو بھی لگاتا ہے, اچھے اچھے کھانے بناتا ہے. مہمان کی تیاری ہے نا. تو رمضان کی رب کی طرف سے ہمارے لیے مہمان آ رہا ہے, ہماری بخشش کروانے آ رہا ہے. ہمیں اپنے آپ کو سجانا ہے, اپنے اپنے کردار کو سجانا ہے. اپنی صحت کا بھی اس لیے خیال رکھو کہ میں اب ایسے الٹے سیدھے کھانے نہ کھاؤں رمضان سے پہلے. پتہ جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو دولہے کو لوگ کہتے ہیں بھائی ذرا خیال رکھنا, شادی والے دن بیمار مت ہو جانا. ایک ہفتہ پہلے سے احتیاط کرواتے ہیں, زیادہ سفر نہیں کرواتے, زیادہ تھکن والا کام نہیں کرواتے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ماہ رمضان سے پہلے ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں, تھوڑا سا ریسٹ کریں. مجھے روزے رکھنے ہیں, مجھے انشاءاللہ تراویحاں پڑھنی ہیں, اپنے کام کاج کو ماڈیفائی کریں. آپ بہت بزی رہتے ہیں کاروبار میں, نوکری میں, تو کوشش کریں کہ کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ میرا کچھ کام کم ہو جائے تاکہ میں روزے رکھ سکوں, میں عبادت کر سکوں. ساری زندگی پڑی ہے کام کرنے کے لیے. لیکن عجیب بات پتہ ہے کیا ہے, اس وقت دو قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ہوں گے کچھ نیک لوگ جو انشاءاللہ عبادت کی تیاریاں, تلاوت کی تیاریاں, خوب روزے تراویح اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو اس وقت اسٹاک جمع کر رہے ہوں گے, کاروبار کیسے چمکانا ہے, کون سی آئٹم کا ریٹ بڑھ جائے گا. وہ کاروباری لوگ پیسے کمانے کی تیاری کر رہے ہوں گے. کچھ گھر والے وہ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے بھائی رمضان میں پکانا کیا ہے, کھانا کیا ہے, کون سی آئٹم لینی ہے. رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں آتا. اچھا ویسے بڑی عجیب بات ہے, ذرا سوچیں آپ کہ ماہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں, لاجیکلی تو سمجھ آتا ہے کہ ہمارا وزن ٹھیک تھوڑا کم ہو جانا چاہیے, ہم تھوڑے اسمارٹ ہو جائیں. مگر کئی لوگ وہ ہیں جن کے رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سحری میں زیادہ کھاتے ہیں, پورا دن روزہ رکھنا ہے. رات زیادہ اس لیے کھاتے ہیں کہ پورا دن روزہ رکھا تھا, پھر 2 بار اور کھاتے ہیں کہ کل پھر روزہ رکھنا ہے. تو عام دنوں میں 2 بار کھاتے ہیں, رمضان میں 4-5 بار کھاتے ہیں. اور وہ کھاتے ہیں جو نہیں کھانا چاہیے. پورا سال جو چیز نہیں کھاتے رمضان میں کھاتے ہیں, پھر موٹے ہو جاتے ہیں, طبیعت خراب ہو جاتی ہے, گلے خراب ہو جاتے ہیں. نہیں, ماہ رمضان تو کم کھانے کا مہینہ ہے, فریش ہونے کا مہینہ ہے. لیکن ہمارے یہاں تو فیسٹیول, اگر میں کہوں کسی کو کہ کسی غیر مسلم کو اگر رمضان میں دورہ کرا دیا جائے پاکستان کے مختلف شہروں کا اور کہیں بتاؤ کیا آپ نے دیکھا, تو کہہ رہا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا تہوار آ رہا ہے. کہ میں جس مٹھائی کی دکان پہ گیا وہ رش تھا, جس پکوڑی کی دکان پہ گیا وہ لائنیں لگی ہوئی تھی افطار سے پہلے, اور بورڈ لگے ہوئے تھے سحری آفر, افطار آفر. تو لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا سالانہ تہوار آتا ہے. کتنی عجیب بات ہے یار, جس مہینے میں پورا دن کھانے پینے سے رکنا ہے اس مہینے میں سارا دن رات کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. مجھے بتائیں نا, ہم اب دوست آپس میں ملتے ہیں کیا بات کرتے ہیں, یار سناؤ آج سحری کہاں کرنی ہے, اچھا بھائی افطار کہاں کرنا ہے, رات کدھر چلنا ہے کھانے کے لیے. ارے بھائی یہ بات کون کرے گا, تراویح کدھر پڑھنی ہے, تلاوت کدھر کرنی ہے, تہجد کہاں پڑھنی ہے, ان میں دین کی محفل کدھر سجی ہوئی ہے, ذکر و اذکار میں آج بیٹھ کے کدھر کرنا ہے, آج مل کے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعائیں کہاں کرنی ہے. یہ گفتگو کیوں نہیں ہوتی؟ ماہ رمضان کو نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا, مگر دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی ہوتی ہے, یا دوسری آج کل کھیل کود شروع ہو گیا رمضان میں. ایسا نہ کریں. ماہ رمضان کے کیسے کیسے فضائل ہیں ذرا سنیے گا. معراج شریف کی روایات میں ہے, معراج کے دولہا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے قریب ایک فرشتہ دیکھا. آپ فرماتے لم ار مثلہ, لم ارا مثلہ, یعنی ایسا نرالا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. نبی پاک فرما رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا نرالا فرشتہ کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ جب تسبیح کرتا تھا تو اس کی ایسی خوبصورت آواز تھی کہ اس آواز سے عرش بھی جھوم اٹھتا تھا. میں نے جبرائیل سے پوچھا ایو خلقی ھذا, اے جبرائیل یہ کون سی مخلوق ہے؟ عرض کی حضور یہ ایک فرشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا. میں نے پوچھا اس سے پہلے یہ کہاں تھا؟ عرض کیا اللہ پاک نے عرش کے نیچے جنت میں ایک جگہ بنائی ہے, یہ وہی ہوتا ہے. حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے. کیا شان ہے میرے آقا کی, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. ارے فرشتہ بھی میرے آقا کے دیدار کا تمنائی ہے. جبریل امین کہتے ہیں حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے. مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اب نبی پاک علیہ السلام نے اس فرشتے سے بڑا کمال کا سوال کیا. ذرا سنیے گا, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. پیارے آقا علیہ السلام اس فرشتے کو سلام کیا تو وہ تسبیح میں مصروف تھا, اللہ پاک کی تسبیح میں مصروف تھا, اسے سلام سنائی نہ دیا. اب جبریل امین نے اسے کہا ہاذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محبوب خدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب اس نے سنا تو خوشی سے اپنے دو سبز پر پھیلائے. یہ اتنے بڑے پر تھے جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو گھیر لیا. اب اس نے مجھے نبی پاک فرماتے ہیں مجھ سے گلے ملنے کی سعادت حاصل کی, ادب سے بوسہ بھی دیا. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے لیے گڈ نیوز ہے, آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے آپ ماہ رمضان کے صدقے آپ کی امت کی بخشش فرما دی. اس فرشتے نے نبی پاک کو خوشخبری عرض کی کہ حضور آپ کی امت کو اللہ نے ماہ رمضان کے صدقے بخش دیا ہے. سبحان اللہ. نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں اس فرشتے کے سامنے 2 صندوق رکھے ہوئے تھے جن پر ہزاروں تالے لگائے ہوئے تھے. میں نے پوچھا ان صندوقوں میں کیا ہے؟ اس فرشتے نے عرض کی ان صندوقوں میں آپ کی امت کے روزہ داروں کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے ہیں. آئے ہائے, ہماری آمد ہماری مغفرت کا انتظام پہلے ہی رب نے فرما دیا ہے. کاش ہم ماہ رمضان کے قدردار بن جائیں. اے گناہ گاروں, تمہاری سمجھو بات بن آئی ہے. آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. جھوم جاؤ مجرموں, رمضان ماہ غفران ہے. بھائیوں بہنوں, کرو سب نیکیوں پر نیکیاں. پڑ گئے 60,000 روپے روز تراوی پہ ملے اور ایک ڈی ایچ اے کا پلاٹ ملے, ہر بندہ پوری تراوی پڑھے گا. میں آپ کے نبی کا حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں, ہر سجدے پر ایک جنت کا گھر ہے. یار کیا دنیا کی چیزیں میں کام آئیں گی؟ ہم کیوں دنیا کی اسکیم کے لیے ریڈی ہیں اور جنت کے خزانے بٹ رہے ہیں اور ہم بھاگ جاتے ہیں. اچھا آتے ہیں کچھ لوگ نا, رمضان میں ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے, پہلے 3-4 دن مسجد فل ماشاءاللہ, اور چوتھے دن سے ایک صف پیچھے سے کم ہونا شروع ہوئے گی, اور آہستہ آہستہ پھر 15-17 رمضان تک نمازی کم ہو جائیں گے, پھر آخری طاق راتوں میں جوش آئے گا تو آئیں گے. ایسا نہ کرو یار پلیز. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بڑی پیاری کتاب ہے, حدیثوں پر مشتمل ہے, 40 عطار, قسط نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 26 ہے, حدیث پاک نمبر بھی 26 ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہتے ہاتھ تنگ ہے, گزارا نہیں ہو رہا, غربت ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے. اب یہ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فارمولہ دے دیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود شریف پڑھنا غربت دور کرتا ہے. تو یہ ذہن بنا لیں کہ ذکر اللہ اور درود پاک یہ کثرت سے کیا گیا. اب ذکر اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افضل الذکر, سب سے افضل ذکر کہا گیا لا الہ الا اللہ ہے. تو تسبیح پڑھتے رہا کریں, لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں اور 3-4 بار پورا کلمہ بھی پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سب سے افضل ذکر ہے. پھر اس کے بعد آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھتے رہا کریں. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. یعنی اللہ کا ذکر زبان پہ رہے نا. فضول باتوں سے بچ کر جس رب نے زبان دی ہے اس رب کا ذکر کرتے رہیں. بیٹھے بیٹھے نیکیاں مل رہی ہیں, انشاءاللہ پریشانیاں الگ دور ہوں گی, غربت الگ دور ہوگی. پھر درود پاک پڑھتے رہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود ابراہیمی پڑھ لیں جو آپ نماز میں, جو درود آپ کو آسانی سے آپ پڑھ سکتے پڑھیں. تو کم از کم روزانہ اپنی روٹین میں کچھ تعداد میں ذکر الہی اور درود پاک کو ضرور شامل کریں. بہتر تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جو تسبیح فاطمہ ہے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کریں. پھر اسی طرح ایک تسبیح درود پاک کی ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو انشاءاللہ اچھی کوانٹٹی میں ہو جائے گا. ایک بار محبت سے با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی وہ آیت انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ اور اس کے بارے میں جانیں گے. اور میں نے یہ بھی بتایا ہوا ہے بیان میں کہ بے شک پورا قرآن ہی پڑھنا ہے, مگر قرآن میں کچھ خاص آیتیں ہیں جس میں اللہ نے مومنوں سے بات کی ہے, مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے. کیسے بات کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر. ٹھیک ہے, آج انہی میں سے ایک آیت ہم سنیں گے بھی اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. توجہ سے سننا ہے آپ نے. پارہ نمبر 17 ہے, سورہ حج ہے اور آیت نمبر 77 نمبر آیت ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو, رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو
اور اچھے کام کرو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب آتے ہیں اس آیت کی طرف جو ہم نے آیت تلاوت کی، 17واں پارہ ہے، سورہ حج ہے اور 77 آیت نمبر ہے۔ 3 نکاتی فارمولہ اللہ نے دیا ہے اور اس فارمولے میں انعام بھی بتا دیا ہے کہ جو ان 3 اسٹیپس کو فالو کر لے گا اسے کیا ملے گا، وہ فلاح پا جائے گا، ساری زندگی کامیابی سے گزارے گا، آخرت میں بھی اسے انعام مل جائے گا۔ یہی تو چاہیے نا کہ زندگی بیسٹ گزرے اور آخرت میں بھی محروم نہ ہو، ادھر بھی اللہ سکون دے ادھر بھی سکون دے۔ کچھ لوگ صرف یہیں کے سکون، یہیں کے مزے، یہیں کی راحت کے لیے جیتے ہیں، بس یار ادھر موج ہو جائے، دنیا میں مزے ہوں۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کسی شخص کے دنیا میں مزے ہیں، بڑا اچھا گھر بھی ہے، تو گاڑیاں بھی ہیں، تو پیسے بھی ہیں، تو جو بھی ہے، جس قبر میں مر کے جانا ہے وہ کیڑے انتظار کر رہے ہیں، وہ سانپ انتظار کر رہے ہیں، بتاؤ یہ زندگی اچھی ہے؟ اور اس کے بعد قیامت اور آخرت کا عذاب انتظار کر رہا ہے، کیا کرنا ہے اس دنیا کے مزے کا؟ کتنا ٹائم رہو گے اس دنیا میں؟ کوئی ہے جو 500 700 800 سال رہتا ہو؟ اب تو ہماری ایوریج لائف مشکل سے 60 70 سال، وہ بھی جی لیا تو جی لیا، اس سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں لوگ۔ تو ایسی 50 60 70 سال کے مزے کے لیے قیامت تک کے لیے قبر میں عذاب بھگت لوں، اور پھر اللہ نہ کرے قیامت کے دن بھی شرمندگی ہو، وہاں الگ تکلیف؟ نہیں، ہمیشہ پلاننگ یہ ہونی چاہیے دنیا میں بھی سکون ہو، ادھر بھی لائف اچھی گزرے، اللہ ادھر بھی لائف اچھی، اور اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ عقل مند کون ہوتا ہے؟ جدھر زیادہ رہنا ہے ادھر کی زیادہ تیاری۔ لاجک بھی یہی ہے نا۔ آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جو کراچی کے رہنے والے نہیں ہیں، کراچی آئے ہوئے ہوں گے کام کاج کے لیے، تو آپ فکر کہاں کی کرتے ہیں؟ اپنے گاؤں میں گھر اچھا بن جائے، ادھر ذرا اچھا سکون کے ساتھ رہوں، تھوڑا ٹائم یہاں آیا ہوں پھر چلا جاؤں گا، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل یہی ذہن بناؤ۔ ہم دنیا میں مہمان بن کر آئے ہیں، 50 60 70 سال کا ایگزام دینے آئے ہیں، اصل زندگی وہ ہے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے نا، تو پھر دنیا کی رنگینی کے لیے حرام نہیں کرے گا بندہ، پھر دنیا میں سکون پانے کے لیے کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، پھر کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے اگر تھوڑی تکلیف بھی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد بڑی راحت آنے والی ہے۔ اور اللہ پاک نے جو یہ قرآن کی جو میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں نا، یہ عمل کوئی کر لینا، دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون، ادھر بھی مزے انشاءاللہ ادھر بھی مزے۔ اب 3 نکاتی فارمولہ ہے، پراپرلی توجہ سے سنیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو، دیکھو بات مجھ سے اور آپ سے ہو رہی ہے، بے ایمان سے تو نہیں ہو رہی نا۔ جب مجھ سے اور آپ سے اللہ بات کر رہا ہے تو بی کانشیس، توجہ سے سنیں نا۔ اور ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ نے قرآن میں مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی ہے۔ 89 ٹائمز اللہ نے بات کی ہے قرآن میں، 89 آیتیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی مشورہ دیا ہے، دوبارہ دیتا ہوں۔ اب ہم پورے قرآن میں خود سرچ کریں تو بڑا مشکل ہے، دعوت اسلامی والوں نے آسان کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا والی ساری آیتیں جمع کر کے ایک کتاب جاری کر دی ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اے ایمان والو۔ اچھا وہ کتاب آپ کہاں سے لے سکتے ہیں؟ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، اس کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہ آپ کو گھر پہ ڈراپ کر دیں گے۔ آپ کو لگتا ہے یار کتاب خریدنے میں پیسے خرچ ہوں گے، ہمیں پیسے نہیں کمانے، ہم نے دعوت اسلامی .net پر یہ کتاب فری ڈاؤن لوڈ کے لیے رکھ دی ہے، ڈاؤن لوڈ کیجئے، پڑھ لیجئے، پڑھیں تو صحیح کہ اللہ نے فرمایا کیا ہے۔ اب ان میں سے ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا۔ پہلا نقطہ، ہم 3 پوائنٹس کو کنٹینیو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات کیا فرمائی؟ اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کرو کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھو۔ چونکہ نماز کے جو رکن اعظم ہے نا وہ سجدہ اور رکوع ہے، تو اس لیے قرآن کریم میں کبھی نماز کو رکوع اور سجدہ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے بڑی مشہور آیت سنی ہوگی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، قرآن کہتا ہے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بندہ صرف رکوع تو نہیں کرتا نا، پوری نماز پڑھتا، یہ اشارہ ہے۔ اور یہاں جماعت سے نماز پڑھنے کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو جماعت ہو رہی ہے، ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھو۔ تو یہ قرآن کا ایک انداز ہے۔ تو اب پہلا نسخہ کیا قرآن نے دے دیا؟ فرسٹ پوائنٹ، کامیابی کا، فلاح کا پہلا نسخہ کہ نماز پڑھنی ہے۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ اچھا اسی میں آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ پہلے میں نماز کہہ دی، تو اب دوسرے میں کیا ہے؟ دوسرے نقطے میں اس کا مطلب علماء نے فرمایا اس کے 3 معنی بنتے ہیں، یعنی 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ اے ایمان والو، کامیابی پانے کے لیے خالصتاً اللہ پاک کی عبادت کرو۔ عبادت کرنی ہے مگر اللہ کے لیے، ریاکاری، دکھاوا، لوگوں کو پتا چلے میرا نام ہو جائے، نہیں، اللہ کے لیے خالصتاً۔ یہاں اس سے ایک مراد یہ ہے
پھر فرمایا اے ایمان والو نماز کے علاوہ جتنی قسم کی عبادتیں ہیں، صرف نماز تو عبادت نہیں ہے نا، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اگر حج فرض ہے تو حج کرو، تلاوت کرو، درود پاک پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، وغیرہ وغیرہ، اب یہ عبادتیں بجا لاؤ۔ یہاں دوسرا نقطہ یہ ہے، اس کی تیسری بات علماء نے یہ فرمائی کہ اے ایمان والو کامیابی پانے کے لیے عبادت کرو، پورے اخلاص کے ساتھ کرو، مگر ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچتے رہو۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، ہم عبادت تو کر لیتے ہیں، ابھی دیکھیں نا رمضان آئے گا تو ماشاءاللہ تقریباً لوگ جن کو اللہ پاک نے ہدایت دی ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، لیکن گناہ سے بچنے والی جو سائیڈ ہے نا ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کہیں میرا گلا بڑا خراب ہے، اور ڈاکٹر آپ کو گلے کی دوائی دے، آپ تھوڑے دنوں بعد جائیں کہ ڈاکٹر صاحب ساری دوائی پی لی ابھی تک گلا ٹھیک نہیں ہوا، ڈاکٹر صاحب کہیں کہ بھائی آپ نے کوئی ٹھنڈے پانی سے اور کھٹے سے پرہیز کیا تھا، تو آپ کہیں نہیں میں تو دوائی بھی ٹھنڈے پانی سے ہی پیتا ہوں، تو ڈاکٹر کیا کہیں گے آپ اور 2-4 ڈبے بھی کھا لیں پھر بھی آپ کا گلا ٹھیک نہیں ہونا۔ دوائی کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی تو ضروری ہے نا۔ اب اس کو اس طرح سمجھیں کہ ہم دوائی تو لے رہے ہیں نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، مگر پرہیز نہیں کر رہے، گناہ بھی کر رہے ہیں، دونوں ساتھ چلا رہے ہیں۔ نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرو مگر گناہ سے بھی بچو۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں، ایک حدیث پاک سے اس بات کو ذرا اور سمجھ لیں گے تو اور بات کلیئر ہو جائے گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی، کن ورعا تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ پرہیزگار ہو جاؤ، گناہوں سے بچتے رہا کرو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بہت زیادہ عبادت کرنے والا عبادت گزار ہوتا ہے، یقیناً عبادت کرنی ہے مگر گناہ سے بچنا از ویری امپورٹنٹ، یہ دونوں ملیں گے تو سمجھ لیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ اس کو اور اچھے انداز سے سمجھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں نا، لوگوں سے خود آپ نے ایک سوال کیا، ساتھی بیٹھے تھے آپ کے، آپ نے کوسچن کیا ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل بندہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی نمازی، نمازی افضل ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، نمازی بھی بعض دفعہ گناہ کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، یہ بھی تو ممکن ہے کہ نماز بھی پڑھے اور بہت سارے گناہوں میں مبتلا بھی ہو۔ فرمایا نہیں، صرف نمازی افضل نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے عرض کی راہ خدا میں لڑنے والا، جہاد کرنے والا، فرمایا یہ بھی گناہ بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا روزہ دار افضل ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں روزہ دار بھی گناہ کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، ہر روزہ دار تو سارے گناہوں سے نہیں بچتا۔ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، افضل کون ہے؟ فرمایا سب سے افضل بندہ صاحب ورع ہے، یعنی پرہیزگار ہے، یعنی گناہوں سے بھی بچنے والا ہے، تو پھر وہ اطاعت گزاروں میں ہے، پھر اس کی اطاعت مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اصل بات ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا نا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، اے ایمان والو صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے عبادت کرو، ریاکاری سے بچو، ہر قسم کی عبادت بجا لاؤ، اور سب سے اہم یہ ہے کہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو 2 پوائنٹ پورے ہو گئے۔ پہلا کیا تھا؟ فلاح پانے کا، کامیابی کا، کہ نماز پڑھنی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ عبادت کرنی ہے، نماز کے علاوہ جو عبادتیں وہ بھی کرنی مگر گناہ سے بھی بچنا ہے۔ اور اب تیسرا نسخہ قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے؟ اور اچھے کام کرو۔ عبادت تو ہو گئی، اچھے کام کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، صلہ رحمی کرو، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، اچھے اخلاق اپناؤ۔ اب یہ تینوں کام کر لو گے تو کیا ملے گا؟ قرآن آگے انعام بھی بتا رہا ہے، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، بیوٹیفل فارمولا فار سکسیس۔ آج کل کہتے ہیں نا کوئی سکسیس کا فارمولا بتائیے، سکسیسفل اسٹوری بتائیے۔ میں تو آپ کو اللہ کے کلام سے بتا رہا ہوں، جس رب نے ایمان والوں کو خود فارمولا دے دیا، 3 کام کر لو فلاح پا جاؤ گے۔ تو اب پریکٹس کرنے کا مہینہ آ گیا ہے، یعنی ماہ رمضان ہم پر پتہ ہے کتنی بڑی مہربانی کی گئی ہے، ثواب بڑھا دیا۔ کتنا ثواب بڑھا؟ لوگ کہتے ہیں یار کوئی پیکج بتاؤ، کوئی ڈیل بتاؤ، کوئی جناب آفر آئی ہوئی ہے، لوگ بڑا اس پہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کہ فلاں کمپنی نے فلاں تاریخ کو آفر لگائی ہے، بھائی جلدی جلدی کر لو۔ رمضان کی آفر سنو گے؟ ہاں سبحان اللہ، رمضان کی جو آفر ہے نا، میں کہتا ہوں کمال ہے۔ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ رمضان میں روزہ دار کے منہ سے افطار سے پہلے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے، اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ جس پر نظر رحمت فرمایا اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔
رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. کیسے پیکج ہے؟ اچھا رمضان میں جب جمعے کا دن آتا ہے، یعنی جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں. مطلب وارے نہیں آ رہے ہیں نا ساری زندگی میں، اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری پکار سن لے، ہماری دعا سن لے. رمضان کی راتوں میں فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، ہے کوئی توبہ کا طلبگار اس کی توبہ قبول کی جائے. مگر سچ بتاؤ اس اسکیم سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ پھر رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ایک رات وہ جسے لیلۃ القدر کہا گیا، 1000 مہینوں سے بہتر رات. اللہ اکبر، کتنی مہربانی کی اللہ نے ہم پر، یعنی ہر وہ سامان کر دیا گیا کہ میرا بندہ بخشا جائے. مگر سچ بتاؤ جو اس میں بھی نہ بخشا گیا، جو اس میں بھی غفلت کر لے تو اس کا کیا بنے گا؟ پلیز اس آفر کو ضائع مت کرنا. دیکھیں ہمیں نہیں پتا پھر رمضان ملے نہ ملے. پچھلے سال کئی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے. کیا پتا اگلے سال ہم رمضان میں نہ ہو، ہمارے بارے میں باتیں ہوں کہ یار ہمارے ساتھ تھا ہمارا بھائی، اب نہیں ہے. تو اس رمضان کو غنیمت جاننا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. زندگی پڑی ہے کھانے گھومنے پھرنے کمانے کے لیے. لوگ رمضان میں پیسے کمانے کی پلاننگ کرتے ہیں، نہیں، ساری زندگی پڑی ہے یار یہ کام کرنے کے لیے. اس مہینے میں عبادت، اللہ کو راضی کرنا ہے. اتنے گناہ ہیں، اتنی خطائیں، اب تو توبہ کرنی ہے نا. اب آپ سوچیں کہ یہ جو میں نے قرآن کا فارمولہ بیان کیا، 3 نکاتی فارمولہ، یہ رمضان میں اگر میں پریکٹس کر لوں کہ رمضان میں نمازیں پڑھوں اور عبادتیں کروں، اچھے کام بھی کروں، گناہوں سے بھی بچوں، تو انشاءاللہ میرا رب اللہ کی رحمت سے امید ہے مجھے فلاح پانے والوں میں شامل فرما لے گا. تو اپنی زندگی میں ہم نے تبدیلی لانی ہے. اچھا اب یہاں ایک اور بڑا پرابلم ہے. ہم رمضان کی فضیلتیں بیان کر رہا تھا نا. رمضان میں ہمیں یہ جو پہلی بات قرآن نے فرمائی کہ اے ایمان والو رکوع اور سجدے کرو، تو رمضان میں نیت کریں کہ ساری نمازیں باجماعت پڑھیں اور پوری تراویح پڑھیں. ہاں یہ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے آج کل، لوگ تراویح میں ڈنڈی مارنا لگ گئے. ایک تو ٹرینڈ آ گیا 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح. ٹھیک ہے اگر آپ 3 روزہ 5 روزہ پڑھ لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد باقی تراویح معاف ہو گئی ہے. تراویح چاند رات تک، عید کی چاند نظر آنے سے پہلے پڑھنی ہے. جس دن چاند نظر آ گیا اس دن نہیں پڑھنی، باقی پڑھنی ہے. اور 20 رکعت پوری پڑھنی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. اچھا اس کے علاوہ سمجھیے نا، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرے اس کو ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملیں گی. ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل عطا فرمایا جائے گا، اور فرمایا ایک درخت ایسا اسے جنت میں دیا جائے گا، اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، اس کی ڈائمنشن اتنی بڑی ہوگی کہ گھڑ سوار یعنی ہارس رائڈر 500 سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، یا اتنا سایہ ہوگا. اب مجھے بتاؤ یہ ہر سجدے پر انعام. مبارک ہونے جو پوری تراویح پڑھتے ہیں. 20 تراویح پڑھیں تو کتنے سجدے ہو گئے؟ 40 سجدے ہو گئے. 40 سجدے پر 1500 نیکیاں ملیں تو 60,000 نیکیاں. 40 جنت کے گھر، 40 جنت کے درخت ملتے ہیں اس کو جو پوری تراویح پڑھتا ہے. اب کچھ لوگوں نے 8 پڑھ کے چلے جانا ہے تو خود سوچے کتنا بڑا لاس کر رہے ہو اپنا. جو پڑھتے ہی نہیں وہ خود سوچے میں کتنا. بلکہ میں تو کہتا ہوں صرف تراویح کیوں، تہجد پڑھنا رمضان میں آسان ہو جاتا ہے. بندہ جو ہے وہ سحری میں تو اٹھتا ہی ہے، تو 2 رکعت تہجد پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے. اللہ بس توفیق دے، ذہن مل جائے. اور سحری کے وقت دعا کرنا یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے ہیں. یہ نیک لوگوں کا وصف قرآن میں بیان کیا. سحری میں اٹھیں، ایک تسبیح استغفار کی بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، دعا کریں اور پھر سحری کر لیں. 10 منٹ پہلے اٹھ جائے نا. یعنی ایک سجدے پر اگر مجھے ایک جنت کا گھر مل رہا ہے، جنت کا درخت مل رہا ہے، 1500 نیکیاں مل رہی، تو کیوں سستی کرنی ہے؟ ساری رات گھومنا پھرنا، کرکٹ کھیلنا، پتہ نہیں کھانا پینا، اسی میں قوم لگی ہوئی ہے. نہ کریں ایسا. ساری زندگی آپ کھا پی سکتے ہیں، رمضان اس لیے نہیں ہے. پلیز اس میں عبادت کر لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے، ڈھیروں نیکیاں کما لیجئے. میں چوٹ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. چلے ہماری اس مسجد میں اگر ہم ایک اعلان کر دیں، کوئی بڑے صاحب آ جائیں اور اعلان کر دیں کہ بھائی اس رمضان میں جتنے لوگ تراویح پوری پڑھیں گے، 20 رکعتیں پڑھیں گے، جاتے جاتے 60 ہزار روپے کیش ان کو لفافے میں دیے جائیں گے اور ایک DHA کا پلاٹ دیا جائے گا.
मुझे बताओ, इस मस्जिद में जगह तो छोड़े, रोडे वोडे सब भर जाएंगी ना, और लोग फिर आखिरी दिन दुआ भी करेंगे, या अल्लाह 29 का चांद ना दिखे, 30 का दिखे, एक प्लॉट और मिल जाएगा, एक 60,000 का लिफाफा और मिल जाएगा। वैसे लोग यही दुआ कर रहे होते हैं जिनको रोजे भारी पड़ते हैं कि 29 में रमजान चला जाए, माद अल्लाह। अरे एक दिन और मांग लो यार। अब मैं चोट कर रहा हूं आपको, 60,000 रुपए रोज तरावी पे मिले और एक डीएचए का प्लॉट मिले, हर बंदा पूरी तरावी पड़ेगा। मैं आपके नबी का हदीस सुना रहा हूं आपको, हर सजदे पर 1500 ने किया है, हर सजदे पर एक जन्नत का घर है। यार क्या दुनिया की चीजें में काम आएंगी? हम क्यों दुनिया की स्कीम के लिए रेडी हैं और जन्नत के खजाने बट रहे हैं और हम भाग जाते हैं। अच्छा, आते हैं कुछ लोग ना, रमजान में हमने ट्रेंड देखा है, पहले 3-4 दिन मस्जिद फुल माशाल्लाह, और चौथे दिन से एक एक सफ पीछे से कम होना शुरू होगी, और आहिस्ता आहिस्ता फिर 15-17 रमजान तक नमाजी कम हो जाएंगे, फिर आखिरी ताक रातों में जोश आएगा तो आएंगे। ऐसा ना करो यार प्लीज। आप इस बार पंक्चुअल जम के इबादत करें कि नहीं कुछ भी हो जाए, बल्कि रमजान में प्रैक्टिस करनी है कि इस बार ऐसी इबादत की आदत पड़ जाए कि फिर रमजान तो चला जाए, हम मस्जिद से जुड़ जाएंगे इंशाअल्लाह, हम नमाज़े कज़ा ना करें, हम इबादत में दिल लगा लें। ये तो हमारी और आपकी प्रैक्टिस करवाने आ रहा है। तो इस बार रमजान में ये जहन बना लें कि बस मैंने नेकियां समेटनी हैं और मैंने अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह अकबर। नमाज अवाबीन भी अदा किया करें। आओ इसकी फजीलत बताऊं। ये क्या तरीका होता है कि आप मगरिब पढ़े थे ना, 3 फर्ज पढ़ते हैं, 2 रकत सुन्नत पढ़ा करें, 2 रकत नफल पढ़े और 2 रकत अवाबीन की नीयत से पढ़ ली। टोटल 6 रकतें होती हैं। और सुभान अल्लाह, हदीस पाक में है, जिसने नमाजे मगरिब के बाद 6 रकतें इस तरह पढ़ी कि कोई बुरी बात ना की, तो उसके हक में 12 साल की इबादत करने के बराबर है। कितनी देर लगती है? फर्ज तो पढ़ते ही हैं, कुछ लोग सुन्नतें भी पढ़ते हैं। अब इंशाल्लाह रमजान में मैं भी नियत करूं। अब भूख तो लगी होती है, खाना रेडी होता है, 2-4 मिनट की बात है ना। एक हदीस पाक में आया, जो मगरिब और इशा के दरमियान मस्जिद में ठहरा रहे, नमाज और कुरान के अलावा कोई बात ना करे, तो अल्लाह पाक के जिम्मा करम पर हक है कि उसके लिए जन्नत में 2 महल बनाए, जिनमें से हर एक की मुसाफत 100 साल होगी। दोनों के दरमियान उसके लिए दरख्त लगाएगा। अगर अहले दुनिया इसका चक्कर लगाएं तो वो सबका इहाता कर ले। यूं बट रहे होते हैं खजाने। अल्लाह के घर में आया करें, बैठा करें, जल्दी ना मचाया करें। और फिर मस्जिद का अदब भी करना है। ये बात भी मैं समझा दूं। होता क्या है कि रमजान में नमाजी आते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर का इकराम है। कोई तो प्रोटोकॉल होगा ना। आप कहीं दावत में जाते हैं, किसी बड़ी शख्सियत के घर जाते हैं, अपना लिबास चेक करते हैं, खुशबू लगाते हैं, चेहरा धोते हैं, अच्छी बात है, मगर क्या अल्लाह के घर में आते वक्त ये करते हैं? ऐसा सोचना होगा ना। जैसा कपड़ा है, स्मेल आ रही है, बू आ रही है, बाज लोगों के मुंह से बदबू आ रही होती है। आपको पता है बाज सूरतों में कि जब आपके जिस्म और मुंह से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, मस्जिद में आना ही नाजायज है, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते आते हैं इधर, उनको तकलीफ होती है, मुसलमानों को भी तो तकलीफ होती है ना। तो मेरा पहला मशवरा तो ये कि इफ्तार के बाद अगर आपने जमात से नमाज पढ़नी और पढ़नी चाहिए, तो आप इफ्तार में सिर्फ खजूर खा लें, फ्रूट खा लें और अच्छे तरीके से मुंह धो लें। वरना ये समोसे, पकोड़े, पता नहीं क्या क्या प्याज के साथ चीजें खा रहे होते हैं, और अब इतना टाइम नहीं होता कि आप मुंह साफ कर सकें। और अब ऐसा ही मुंह लेकर आप मस्जिद में आ रहे हैं, तो सोचे तो मस्जिद की बेअदबी है। जब भी मस्जिद में आए एक बात ख्याल रखें, मैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के घर में जा रहा हूं, कपड़ा साफ सुथरे हो। उलमाए किराम ने, हमारे बुजुर्गों ने नमाज के कपड़े अलग रखे हुए थे। जब नमाज पढ़नी होती तो वो अच्छे वाले कपड़े पहनते। हमने दावत के कपड़े अलग रखे हैं। कुछ लोग नमाज ऐसे कपड़े पहन के पढ़ते हैं जब किसी के सामने वो कपड़े नहीं पहन सकते। हमने देखा घर में वो अजीब से कपड़े पहन के नमाजें पढ़ रहे हैं। भाई बाकी के यही कपड़े पहन के किसी दुनियादार के पास जाओगे? नहीं, जरा रुके, जरा इस्त्री करवा लो, जरा कपड़े तैयार कर लो। खुद सोचें यार, जितना इकराम करेंगे, जितनी इज्जत करेंगे, मस्जिद में जितने वकार से आएंगे, इंशाअल्लाह उतना नवाजा जाएगा। एक और बात याद कर लें, मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। मस्जिद में जरूर आए, मगर हंसी मजाक नहीं होनी चाहिए, सीरियस रहें। मस्जिद में फजूल बातें नेकियों को इस तरह खा जाती हैं जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। इधर आके भी तरावी में आए हैं, अब टाइम तो गुजर नहीं रहा, पीछे बैठे हैं, हाँ भाई क्या चल रहा है, डॉलर का रेट, आजकल क्या हो रहा है, सोने का भाव। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के घर में बैठे आखिरत की बात कर ले भाई, थोड़ा जिक्र इलाही कर ले। फारिग है तो नहीं, तस्बीह उठा लो, दुनियावी बात ना करें। ये आपके नेकियों को बर्बाद करने वाला काम। एहतिकाफ करने वालों को भी ये एहतियात करनी चाहिए। अगर आपको लगता है मैं फजूल बातों से नहीं बच सकता, हंसी मजाक से नहीं बच सकता, तो आपको एहतिकाफ नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो सब बख्शे जाएं और आप गुनाह लेके जा रहे हैं। तो अदब के साथ जितना मस्जिद का अदब करेंगे इतनी बरकतें मिलेंगी। मस्जिद में एक और शरई मसला भी सुन लें, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तारी करना ये जायज नहीं। लेकिन अगर कोई मस्जिद में आकर एहतिकाफ की नीयत कर लेगा
تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے ضرورتاً جائز ہو جائیں گی. تو اپنی عادت یہ بنائیں کہ جب بھی مسجد میں آئیں, وین ایور یو انٹر ان مسجد, آپ نے اعتکاف کی نیت کر لینی. کیسے کرتے ہیں؟ دل میں کر لیں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں, زبان سے کہہ لیں نویت سنت الاعتکاف. تو اب آپ کا یہ کھانا پینا وغیرہ جائز ہو جائے گا. اب میں بڑی اہم بات کی طرف آخر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک کی پہلے ایک حدیث سن لیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فاتقوا شہر رمضان, فرمایا ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو. ڈرنا کیوں ہے؟ ہاں, آقا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ, بے شک یہ اللہ پاک کا مہینہ. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ پاک نے تمہارے لیے 11 مہینے رکھے ہیں, کھاؤ پیو لذت اٹھاؤ, مگر ایک مہینہ اللہ نے اپنے لیے خاص فرما لیا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ اللہ کا مہینہ ہے, 11 مہینے کھائیں پیئیں لذتیں اٹھائیں. یہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ اسی ایک مہینے میں 11 مہینے کی لذتیں اٹھا رہے ہوتے ہیں, اسی ایک مہینے میں 11 مہینے کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. نہیں, یہ مہینہ نبی پاک نے کیا فرمایا, اللہ سے ڈرو اس مہینے کے بارے میں, رمضان سے ڈرو, کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. باقی 11 مہینے تمہارے, یہ ایک مہینہ اللہ کا. مگر سچ بتائیں آج حال کیا ہے؟ آج رمضان فوڈ فیسٹیول بنا ہوا ہے, ساری رات کھانا پینا, ہوٹلیں, عجیب عجیب جناب کام ہو رہے ہیں. رمضان ٹورنامنٹ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. نہ کریں ایسا. دیکھیں رمضان میں ثواب تو بڑھا دیا گیا, مگر ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب کسی مقام یا کسی دن یا کسی ٹائم کا مقدس ہو جاتا ہے, وہ مبارک وقت ہوتا ہے, مبارک دن ہوتا ہے یا ایام ہوتے ہیں, اس جگہ پر یا اس وقت میں گناہ کرنا اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کی سیویئرٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ روڈ پہ گناہ کرے, غلط ہے, اور مسجد میں آ کے کرے, تو آپ کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کرو یار, اللہ کے گھر میں ہیں. اگر کوئی پاکستان میں گناہ کرے غلط ہے, مگر مکے میں جا کے گناہ کرے تو کیا ہوگا؟ مکے میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر, ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر. بالکل اسی طرح رمضان میں اجر بڑھا دیا گیا. رمضان میں پتہ ہے ہم پر سب سے بڑی مہربانی کیا ہوئی ہے؟ لاجک کیا کہتی ہے؟ چیلنج بڑھا تو انسینٹو بڑھا, ریوارڈ بڑھا. جیسے جیسے ٹارگٹ پورا کرو گے تب پیسے زیادہ ملیں گے نا. دنیا کا تو دستور یہی ہے, مگر اللہ نے کیا کیا؟ کوئی چیلنج نہیں, شیطان ہی بند کر دیا. لاجک کیا کہتی کہ بھئی یہ حکم ہوتا, شیطان کا پاور بڑھا دیا ہے, اب وہ تم پہ زیادہ اٹیک کرے گا, اب تم بچ کر نیکیاں کرو گے تو زیادہ ثواب ملے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے, شیطان بند, اور کہا اب کرو نیکیاں اور ثواب ڈبل, ثواب بڑھا دیا, ثواب زیادہ. مگر اس سارے انتظام کے باوجود بھی کوئی گناہ کرے, اب اس کی سزا بھی زیادہ ہے. یہ سمجھیے پلیز. ہم نیکیوں کی طرف تو بعض اوقات توجہ دیتے ہیں, گناہ سے نہیں بچ پا رہے ہوتے, رمضان میں بھی چل رہے ہوتے ہیں گناہ. حدیث پاک میں آتا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رمضان میں جو گناہ کا کام کرتا ہے اللہ پاک اس کے سال بھر کے اعمال ضائع فرما دیتا ہے. رمضان میں گناہ پورے سال کے اعمال برباد کر سکتا ہے. تو پلیز آپ نے دیکھیں, تھوڑا سکون سے بیٹھیے, میرا مشورہ ہے, میں آپ کو بہت دل سے یہ مشورہ دے رہا ہوں. ایک لسٹ بنانی پڑے گی, تھوڑا ریئلائز کرنا ہوگا کہ میں رمضان میں گناہ نہ کروں, یہ کیسے پاسبل ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ میں کس کس راستے سے گناہ کرتا ہوں. مجھے وہ سارے دروازے, I have to close all my doors, وہ سارے دروازے بند کرنے ہوں گے جس سے گناہ آتا ہے. اور اس میں شاید سب سے بڑا ہمارا موبائل فون. موبائل فون میں سارے پیجز لائک کیے ہوئے ہیں, سارے گروپوں میں شامل ہیں. جیسے ہی موبائل کھولتے ہیں کوئی ویڈیو آ جاتی ہے, کوئی میوزک ہے, کوئی بے پردگی ہے, کوئی بے حیائی ہے, سب دیکھ رہے ہیں. رمضان میں اگر گناہوں سے بچنا ہے تو سوشل میڈیا کا استعمال کم کر دیں, بند کر دیں. میں تو کہتا ہوں ضرورت ہے واٹس ایپ پہ کسی کو سوال جواب کرنا ہے کر لیا, ورنہ نہ جائیں کسی سوشل میڈیا پیج پر. ہم گناہ کیے بغیر واپس آتے نہیں ہیں. مجھے گناہ سے اپنے اعمال بچانے, ورنہ 1 سال کے اعمال کہیں برباد نہ ہو جائے, یہ سوچ لیں. پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسی گیدرنگ ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں اور وہاں جانے سے گناہ سے بچتا نہیں ہوں, دوستوں میں بیٹھتا ہوں تو ہنسی مذاق کے علاوہ غیبتیں ہو رہی ہیں, جھوٹ ہو رہا ہے, دل آزاریاں ہو رہی ہیں, تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اس گیدرنگ کو چھوڑ دیں. رمضان ہیں, مسجد میں رہیں, عبادت کریں, تلاوت کریں, گھر بیٹھیں, مدنی چینل دیکھ لیں, فیضان مدینہ تشریف لے آئیں. بلکہ میں تو آپ کو ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس بتاتا ہوں. کمال ہے دعوت اسلامی کا, پورا مہینہ گناہوں سے بچانے کا ایک فارمولا دعوت اسلامی نے کیا دیا ہے. امیر اہل سنت نے سبحان اللہ کہ پورے مہینے کا اعتکاف فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے. آپ کو جان کر حیرت ہوگی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک بار پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا تھا. پھر فرمایا کہ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں ایک شب قدر ہے, آؤ میرے ساتھ اعتکاف کر لو. کیا زندگی میں ایک مہینہ ہم ایسا نہیں دے سکتے کہ ہم تمام گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں؟ آپ کے لیے پورا مہینہ ممکن نہیں, آخری عشرے کا اعتکاف. لیکن اس مہینے میں ایک ٹارگٹ آج نیت کر کے جائیے
کچھ بھی ہو جائے ایک بھی گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ. شیطان بند ہے پھر بھی گناہ کروں یار, پھر بھی جھوٹ, پھر بھی غیبت, پھر بھی دل آزاری, پھر بھی حرام روزی نہیں. آنکھوں کو گناہ سے بچائیں, ہاتھوں کو بچائیں. اللہ مجھے بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. رمضان میں ایک اور نیکی ضرور کیجئے گا کہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں. یہ ماہ سخاوت بھی ہے, اپنے لیے بھی, اپنے رشتہ داروں, اپنے غریب ملازمین, ان کو تقسیم کریں, سحری افطاری کرائیں, اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے اس میں ملٹیپلیکیشن دیکھیں گے. جس کی زکوٰۃ کا ٹائم پورا ہو گیا وہ پوری زکوٰۃ ادا کرے. اور پھر میری گزارش ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں, آپ بھی اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ملائیں. تو اس بار اپنی زکوٰۃ میں, اپنے ڈونیشنز میں, ہزاروں مدارس ہیں, لاکھوں علماء اور حفاظ بن رہے ہیں, دعوت اسلامی کا ساتھ دیں اور اپنا ڈونیشن, اپنا فطرہ, اپنی زکوٰۃ میں دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.